फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में और आप देख रहे हैं कि आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जी? वालेकुम अस्सलाम जी। सर, पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि हमारे व्यूअर्स को आपके बारे में पता चल सके। जी बिल्कुल हमजा भाई, आप आज मेरे ऑफिस में तशरीफ़ लाए हैं। मैं सबसे पहले आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप यहाँ पे स्पेशल जो है इंटरव्यू के लिए आए हैं मेरे पास। तो बाकी मैं अपने व्यूअर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं अपने इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ इस तरह से है कि मेरा नाम जो है गौहर बलोच मेरा नाम है। बाय कास्ट मैं बलोच हूँ और बेसिकली जो मेरा एरिया है वो ज़िला टोबा टेक सिंह है, लेकिन मैं फैसलाबाद गुलिस्तान कॉलोनी में रहाइश पजीर हूँ। तो 1987 में मेरी पैदाइश है और उसके बाद स्कूलिंग मेरी फैसलाबाद अल फैसल ग्रामर हाई स्कूल से है और उसके बाद इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के बाद वालिद साहब की कह लें कि खुशी थी इस बात में कि मैं वकालत का पेशा जो है वो ज्वाइन करूं। मेरा अपना इतना जो है इंटरेस्ट नहीं था इस चीज़ में, मेरा फैशन डिज़ाइनिंग में था इंटरेस्ट और उसी हवाले से मैंने ITHM कॉलेज से बैचलर इन फैशन डिज़ाइनिंग टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग किया था। तो फिर वालिद साहब ने मतलब इस चीज़ पे मुझे इंसिस्ट किया कि मैं लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ। तो 2008 में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। 2011 में मेरा LLB कंप्लीट हुआ। तो अपनी वकालत के जो 3 साल जो थे शुरू के 2011 से 2014 तक वो मैंने लाहौर में ही प्रैक्टिस की। वहीं पे मेरे उस्ताद मोहतरम अली ज़िया बाजवा साहब मियाँ सईद साहब, ये मेरे उस्ताद मोहतरम हैं जी लाहौर में, उन्हीं के पास मैंने प्रैक्टिस की। 2014 में फिर मैं फैसलाबाद यहाँ पे आके प्रॉपर मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की यहाँ पे। अब अल्हम्दुलिल्लाह से जो है प्रैक्टिस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा ही करम है और दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ जो मेरे खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेरे साथी हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरा हल्का अहबाब है, और उनका मैं बड़ा मशकूर हूँ कि जब भी किसी का भी कोई पर्सनल मैटर बना है या किसी के हवाले से उनके आगे किसी रिलेटिव्स का या किसी दोस्त का हल्का अहबाब में किसी का भी कोई वकालत से मुंसलिक कोई उनको काम हुआ है तो वो मेरे पास मेरे ऑफिस में तशरीफ़ लाए हैं और मैं उनका भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जी माशाल्लाह, बहुत आपने तफसील से अपने बारे में बताया है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने PTI की बात की है जो करंट गवर्नमेंट है जिसकी, तो आपने पॉलिटिक्स जो है वो कब ज्वाइन की थी और क्या आपका विजन था कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं पॉलिटिक्स में? जी हमजा भाई 2007 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है प्रॉपर ज्वाइन की थी। उससे कबल कभी भी किसी जमात से ताल्लुक नहीं रहा। पहली जमात ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। 2007 में जब ज्वाइनिंग की है, 2008 में मेरा जब एडमिशन हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में, तो वहीं पे हमने ISF सबसे पहले ISF का मैं मेंबर बना था पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का। तो ISF के बाद तो उसके बाद मैं जब फैसलाबाद गाहे बगाहे मतलब घर चूंकि फैसलाबाद था तो यहाँ पे चक्कर लगता रहता था। तो तारिक चौधरी साहब थे, साबिक सेनेटर तारिक चौधरी साहब, अभी मौजूदा जो ज़िले सदर हैं हमारे फैसलाबाद के सज्जाद हैदर खान साहब, और मरहूम जब्बार शाह साहब, इन्होंने मेरे से रब्ता किया था। इनको पता चला कि ISF के हवाले से गुलिस्तान कॉलोनी के एरिया में गौहर बलोच लड़का है वो एक्टिव है, तो इन्होंने मेरे साथ कोऑर्डिनेशन की। तो मैंने वहाँ पे अपनी पहली जो फर्स्ट मीटिंग थी 2008 के एंड में वो मैंने अपने एरिया में गुलिस्तान कॉलोनी में करवाई थी। तो उसके बाद मैं अगर नाम नहीं लेता तो मुनासिब नहीं होगा, यूथ विंग के हवाले से जो है ना मेरे से सबसे पहले अगर किसी ने रब्ता किया था वो थे ज़ीशान बाबर साहब, हाशिम गिलानी साहब, अब्दुल रऊफ साहब, मियाँ दाऊद साहब। ये पुराने साथी थे जिन्होंने यूथ विंग के हवाले से जो है मेरे साथ रब्ता किया। हमने अपने एरिया में यूथ विंग की पहली मीटिंग करवाई थी। तब तो तहरीक इंसाफ के हवाले से दोस्तों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब PTI के साथ चले हैं, दोस्तों को शामिल किया, इंसिस्ट किया, कन्विंस किया दोस्तों को इमरान खान के नज़रियात पे एक नई सोच, एक तब्दीली के लिए लोगों को मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके में, हमारे इलाके में एक बड़ी ज़बरदस्त जो है नौजवानों की टीम और हमारे बुजुर्गों की टीम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो कारवां जो है वो बढ़ता चला गया। और उसके बाद जो है अगर मैं यहाँ पे एक नाम मिस करूँ तो वो भी ज्यादती होगी, शेख सलमान आरफ साहब।
وہ ہمارے یوتھ ونگ فیصل آباد کے ڈویژنل پریزیڈنٹ تھے. تو تب انہوں نے مطلب الحمدللہ میری ورکنگ کو دیکھتے ہوئے مجھے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ڈویژن فیصل آباد جو ہے یوتھ ونگ, انہوں نے مجھے نومینیٹ کیا تھا. پھر اس کے بعد میرا نوٹیفکیشن ہوا تو میں نے چنیوٹ, جھنگ, ٹوپا اور فیصل آباد میں الحمدللہ شیخ سلمان عارف صاحب کے ساتھ بہت ورکنگ کی ہے. تو پھر 2011 میں 24 جولائی 2011 فیصل آباد میں ایک جلسہ ہوا تھا. اس جلسے میں کہہ لیں کہ عمران خان, اس جماعت کو, عمران خان کو جو بوم ملا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصل آباد سے ملا تھا. 24 جولائی 2011 کا جو دھوبی گھاٹ فیصل آباد کا جلسہ تھا, اس میں عوام کا جوش جذبہ, ہمارے فیصل آباد کے نوجوانوں کا جوش جذبہ, یہاں پہ جو خواتین ہیں ہماری ان کا جوش جذبہ, وہ بڑا کامیاب جلسہ ہوا تھا. اس کے بعد جب پھر 30 اکتوبر 2011 کا جلسہ ہوا ہے تو یہاں مجھے یاد ہے کہ فیصل آباد کا کوئی ایسا مین چوک نہیں تھا جہاں سے بسیں بھر بھر کے نوجوان جو ہے لاہور مینار پاکستان اس جلسے کے لیے گئے تھے. تو تب اصل میں حقیقی تبدیلی تب سٹارٹ ہو گئی تھی. لوگ جو ہے عمران خان کی طرف جو ہے نا وہ مطلب دوڑتے ہوئے جا رہے تھے کہ ایک تبدیلی, ایک نیا پاکستان بننے جا رہا ہے, لوگ عمران خان کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں. تو وہاں پہ جب ہم لاہور مینار پاکستان پہنچے تو ہم تو وہ منظر دیکھ کے جو ہے نا وہ ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے کہ ہم نے اس جماعت کے لیے وہ 3-4 سال بڑی تگ و دو کی تھی, بڑی ہم نے کوشش کی تھی کہ لوگوں کو اکٹھا کریں. تو وہاں پہ جب بہت سارے لوگوں کی جوائننگ ہوئی ہے 2011 کے بعد, تو پھر تب سے الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی. 2013 کا الیکشن جو ہے اس سے پہلے قبل جو ہے 2012 میں انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے. تو میں نے انٹرا پارٹی الیکشن میں ایز اے یوتھ پریزیڈنٹ ویسٹ ریجن پنجاب کا الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا. تو اس میں میرا مقابلہ جو تھا, میرے کمپیٹیٹر 3 لوگ تھے, چوتھا میں تھا. تو ہمارے ٹوٹل 7 ضلعوں کا الیکشن تھا ویسٹ پنجاب میں. تب فیصل آباد ڈویژن اور ساہیوال ڈویژن کے جو اضلاع تھے وہ شامل تھے. فیصل آباد, چنیوٹ, جھنگ, ٹوپا, ساہیوال, اوکاڑا اور پاک پتن. تو الحمدللہ اس میں کسی پینل میں نہیں تھا, میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھا. آزاد طور پہ اپنے طور پہ میں نے کوشش کی, ہر ایک ووٹر کو جو ہے میں نے مطلب ووٹ کے لیے ریکویسٹ کی, اپنے سورسز بھی استعمال کیے, مطلب انہیں بتایا کہ میری یہ تگ و دو ہے, یہ ورکنگ ہے. اس حوالے سے الحمدللہ میں رنر اپ تھا. جو اس میں جیتا تھا لڑکا وقار مشتاق طور تھا, تاندلہ والا سے بلونگ کرتا ہے. اس کے 53 ووٹس تھے اور میرے 52 ووٹس تھے. میں 1 ووٹ سے جو ہے وہ الیکشن لوز کیا تھا میں نے. اور جو 3rd نمبر پہ تھا اس کے 35 ووٹس تھے. خرم حسنین بخاری صاحب چنیوٹ سے تھے. اس کے بعد عاطف چودھری صاحب تھے, ان کے 29 ووٹ تھے. اور لاسٹ پہ میاں غلام عباس صاحب, ابھی سٹنگ وہ ڈسٹرکٹ فیصل آباد کے بھی اپنا فیصل آباد کی جو تنظیم ہے اس کے ممبر ہیں, ان کے 4 ووٹ تھے. تو یہ ہمارا الیکشن جو ہے ہوا تھا. تو 2013 کے الیکشن میں فیصل آباد میں چونکہ کوئی بھی سیٹ نہیں تھی, لیکن اس کے فوراً بعد الیکشن جو ضمنی الیکشن ہوا تھا شیخ خرم شہزاد کا, جو فیصل آباد کا مڈ ہے, گھنٹہ گھر کی سیٹ تھی, اس میں شیخ خرم شہزاد صاحب جو ہے وہ مطلب واضح برتری سے وہ جیت گئے. تو تب فیصل آباد میں جو ہے نا وہ ایک مسلم لیگ نواز کی ایک جو فضا تھی, ایک مطلب خوف تھا, وہ سارا ٹوٹ چکا تھا. لوگ جو ہے وہ ایک دم سے موٹیویٹ ہو کے تحریک انصاف کی طرف لپکے. اور الحمدللہ ہم نے شہر فیصل آباد کی وہ مین جو سیٹ تھی وہ ہم نے ون کی تھی تب. تو اس کے بعد جو ہے 2015 میں جو لوکل باڈی کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں بھرپور پارٹیسپیشن کی ہے. اس میں حاجی عبداللہ خان دمر صاحب جو کہ اقبال ٹاؤن کے مدینہ ٹاؤن کے پریزیڈنٹ تھے, اور میں ان کے ساتھ مدینہ ٹاؤن کا جنرل سیکرٹری تھا. تو ہم نے 42 یونین کونسلوں میں پراپر جو ہے تنظیم سازی کی. اس کے بعد ہم نے جو ٹکٹ ڈسٹریبیوشن کمیٹی تھی, میں اس کا بھی ممبر تھا, ہم نے چیئرمین کے لیے جو ٹکٹیں تقسیم کی ہیں. تو اس میں فیصل آباد میں الحمدللہ 18 جو چیئرمین تھے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے, وہ انہوں نے الیکشن جو ہے وہ ون کیا تھا. تو اس کے بعد 2018 کا جو الیکشن آیا, 18 سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل تھی. یہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو لوٹا, پاکستان میں اتنی کرپشن کی کہ اندھیر نگری تھی, اور اللہ نے جو ہے ان کی پکڑ کی, اور پاناما لیکس والے میٹر میں جو ہے نواز شریف لوگ وہ سارے نااہل ہو گئے. اس کے بعد 2018 میں اب فیصل آباد سٹی جو ہے ہمارا شہر کا جو ایریا ہے,
یہ تقریباً 4 MNA کا حلقہ ہے فیصل آباد سٹی، اور الحمدللہ سارے کے سارے پاکستان تحریک انصاف کے MNA ہیں. جی بالکل. 4 MNA چاروں پاکستان تحریک انصاف کے. تو یہ کہہ لیں کہ ہم نے مسلم لیگ نون کا ایک مضبوط قلعہ جو ہے وہ ہم نے توڑا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے فیصل آباد میں الحمدللہ مضبوط تھی، مضبوط ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گی. اب باقی جو بات موجودہ حالات، ہمیں عمران خان صاحب کی ذات پہ اعتماد ہے. عمران خان صاحب کو جب 2007 میں جوائن کیا تھا نا، تو اس کا ایک مقصد تھا، ایک وہ نظریات کے تحت ہم جوائن کیا تھا. ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا، ہم کسی چیز کے لالچی نہیں تھے. اگر ہم کسی چیز کے لالچی ہوتے یا کسی عہدے کے لالچی ہوتے یا ہمارا اپنا کوئی ذاتی مفاد ہوتا، تو تب اس وقت کی مطلب پیپلز پارٹی 2018 کے الیکشن میں جیتی ہے، تو تب ہم پیپلز پارٹی کا پارٹ ہوتے یا ہم مسلم لیگ نواز میں ہوتے اگر ہم نے کوئی ذاتی مفاد لینا ہوتا. لیکن چونکہ ایک تبدیلی کے لیے پاکستان میں حقیقی تبدیلی، نئے پاکستان کی بنیاد رکھنے کے لیے عمران خان کا ساتھ دیا، اور آج بھی عمران خان کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ عمران خان ہی ہے جو پاکستان میں حقیقی تبدیلی لے کے آئے گا. میری اپنے ویورز کو، تمام جو دوست اس ویڈیو کو دیکھیں گے، ان کو ایک میسج ہے کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا. وقت ضرور آئے گا. ابھی حالات مشکل ہیں، معاشی حالات جو ہیں ہمارے ابھی کافی جو ہے کمزور ہیں. ہم جو ہے کرونا کی وجہ سے ملکی جو معیشت ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہے. تو اگر ہم نے عمران خان کو 5 سال کے لیے منتخب کیا تو آپ لوگوں نے 5 سال ویٹ کرنا ہے. 5 سال کے اینڈ تک دیکھیں کہ عمران خان کی حکومت نے پاکستان کے لیے کیا کیا اقدامات کیے اور سابقہ حکومتوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا اقدامات کیے ہیں. اگر آپ کو عمران خان میں کچھ بہتری نظر آتی ہے کہ اس نے سابقہ حکومتوں کی نسبت جو ہے پاکستان کے لیے بہتر اقدامات کیے ہیں، اور اس نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کمایا، اس نے کرپشن نہیں کی، اس نے اپنی ذات کے لیے کچھ بنایا نہیں ہے، تو پھر میں اپنے تمام ویورز کو اور اپنے تمام پاکستانیوں کو یہ میسج کنوے کروں گا، بلکہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو بھی میسج کنوے کروں گا، تو پھر آپ عمران خان کو بھی ووٹ دیجیے گا. نیکسٹ ووٹ بھی عمران خان کا ہی بنتا ہے اگر وہ پرفارمنس دے گا، اگر وہ سابقہ حکومتوں سے اس کی کارکردگی بہتر ہوگی. تو جی حمزہ بھائی، اس کے علاوہ اچھا، آپ نے ماشاءاللہ آپ نے اپنی پولیٹیکل اسٹرگل کے بارے میں بتایا، ریمارکیبل ماشاءاللہ. اور میرا نیکسٹ کوشچن ہوگا کہ آپ لائر ہیں ماشاءاللہ، تو آپ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں بہت سارے فلاز ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ اس میں کیا کیا جو ہے وہ اس کو چینج کیا جائے اور اس کو کیسے جو ہے وہ ریفارمز جو ہے وہ ہم لا سکتے ہیں اس میں؟ جی بالکل حمزہ بھائی، اصل میں جو جوڈیشل سسٹم ہے نا، اس میں اصلاحات جو ہیں وہ بہت ساری ابھی ہونی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو میں ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب، ہمارے وزیر اعلیٰ جناب عثمان بزدار صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را سب سے پہلے جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے نا، پولیس ڈپارٹمنٹ میں کوئی ایسی اصلاحات لے کے آئیں کہ ان کا نظام درست ہونا چاہیے. ایک بندہ جب اریسٹ ہوتا ہے اس کو اس کی گرفتاری نہیں ڈالتے، اس کو حبس بیجا میں تھانے میں بھی نہیں رکھتے. علیحدہ انہوں نے اپنے گھر کرائے پہ لیے ہوئے تھے، وہاں پہ لوگوں کو رکھتے ہیں. کتنے دن جو ہے ان کو اذیت دیتے ہیں، ان سے جان بوجھ کے جو ہے وہ بوگس کہہ لیں، بے بنیاد کہہ لیں، بدنیتی پہ مبنی کہہ لیں، ان پہ وہ جو ہے مطلب برآمدگیاں ڈالتے ہیں. جب ان پہ برآمدگی ڈال دینی ہے، پھر آگے سے ہمارا جوڈیشل سسٹم یہ ہے کہ جو کاغذی کارروائی ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا ہمارے ججز جب فیصلہ کریں گے، فیکٹ اینڈ فگر پہ فیصلہ نہیں ہوگا، تو پھر جو ہے اگر ایک آدمی پہ بلا وجہ ایک جھوٹی FIR درج ہو گئی ہے اور اس پہ ظلم ہو گیا ہے، وہ اگر بلا وجہ اس نے کوئی جرم بھی نہیں کیا، اگر وہ 3 سے 4 دن بھی جیل میں رہ کے آ جائے گا نا، تو اس کے بعد وہ دوبارہ سے جرم سرزد کرے گا، وہ عادی ہو جائے گا اس چیز کا. ہمیں اس جرم کو ہونے سے بچانا ہے. ہمیں اپنا پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے اس میں اصلاحات کی بہت ضرورت ہے. جوڈیشل سسٹم کی بات کی، وہی کہا کہ میں جب ڈاکومنٹس آتے ہیں ان کے سامنے، ججز کے سامنے، انہوں نے اس پہ ریلائی کرنا ہوتا ہے، انہوں نے 173 کی رپورٹ دیکھنی ہوتی ہے، انہوں نے جو ریکارڈ عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے. پیٹیشنز میں جو کمنٹس
سی پی او کی طرف سے یا ایس پی کی طرف سے یا تفتیشی آفیسر کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں, انہوں نے اس پہ لائی کرنا ہوتا ہے. موسٹلی جو ہے ججز اسی پہ لائی کر کے وہ ریٹن جو ہے وہ خارج فرما دیتے ہیں, اور اکثر ضمانتیں اسی بیس پہ خارج ہو جاتی ہیں کہ پولیس نے گنہگار ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو میری سبمیشن ہے آئی جی پنجاب سے, وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب سے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہ کائنڈلی ہم نے اپنی عوام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ریونیو سسٹم جو پٹوار سسٹم ہے اس کو, ہم پولیس ڈپارٹمنٹ کو اور جوڈیشل سسٹم کو بہتر کریں گے. اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے فیصل آباد, لیکن معذرت کے ساتھ پچھلی سابقہ حکومتوں نے فیصل آباد میں ہائی کورٹ بینچ نہیں دیا. اب لاہور دیکھ لیں, لاہور میں ہائی کورٹ بینچ بھی ہے, وہاں پہ سپریم کورٹ کی ڈائری برانچ بھی ہے, وہاں پہ سپریم کورٹ کے کیسز سنے بھی جاتے ہیں. لیکن فیصل آباد کو جو اگنور کیا گیا ہے, جو مافیا اس کو اگنور کروا رہا ہے. میری سبمیشن ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب, فیصل آباد میں آپ تشریف لائے تھے, آپ نے فیصل آباد میں ہمارے وکلا سے وعدہ کیا تھا, تو آپ اپنا وہ وعدہ وفا کریں. فیصل آباد میں ہائی کورٹ بینچ جو ہے وہ جلد از جلد دیں. اتنی بڑی بار ہے, اتنا بڑا ڈویژن ہے, پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے, اتنی بڑی آبادی کا شہر ہے. یہاں پہ جب یہاں کے لوگ ہائی کورٹ لاہور جاتے ہیں تو بہت سارے ایکسپینس ہوتے ہیں. غریب آدمی تو ہائی کورٹ تک جا ہی نہیں سکتا, وہ ان خرچوں سے ڈرتا ہوا صرف. تو اگر یہاں پہ فیصل آباد میں بینچ ہوگا, انصاف یہاں پہ ملے گا, تو لوگ جو ہے وہ ایپلیٹ کورٹ میں جا کے اپیلیں دائر کر سکیں گے, ریویژن دائر کر سکیں گے. تو مہربانی ہے, ریکویسٹ ہے فیصل آباد کے وکلا کی طرف سے, انصاف لائرز فورم کی طرف سے, ایک عام پاکستانی ہونے کے ناطے سے یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ مجھے انصاف میری دہلیز پہ ملنا چاہیے. اسی لیے ہائی کورٹ بینچ جو ہے وہ فیصل آباد میں ہونا بہت ضروری ہے. میرا یہ نیکسٹ کوشچن بھی یہی تھا کہ فیصل آباد میں لاہور ہائی کورٹ کے قیام کے لیے آپ نے بہت زیادہ اسٹرگل کی ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چیز جو ہے وہ رکاوٹ ہے, اور جو آپ نے مافیا کی بات کی ہے تو تھوڑا سا ذکر کریں گے کہ کیا؟ جی میں اس میں بالکل, مجھے کسی قسم کی کوئی مطلب جو ہے ڈر نہیں ہے کسی کی ذات کا, اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے. موت کا ایک وقت مقرر ہے, کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں مافیاز کا نام لیا میں نے آپ کے سامنے کہ ہائی کورٹ بینچ بننے کے حوالے سے سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ لاہور کے وکلا کی طرف سے بھی ہے, اور ہائی کورٹ کے جو جسٹسز ہیں ان کی طرف سے بھی رکاوٹ آ رہی ہے کہ وہ فیصل آباد میں بینچ جو ہے وہ نہیں بننے دینا چاہ رہے. جبکہ یہ فیصلہ آبادیوں کا, یہ یہاں کی عوام کا, اتنے بڑے ڈویژن کا, یہ ہم عام پاکستانیوں کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ یہاں پہ ہمیں ہائی کورٹ بینچ دیا جانا چاہیے, یہ تاکہ جو غریب ہے اس کو انصاف اس کی دہلیز پہ ملے. یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جو انصاف تھا وہ اسی طرح سے ہوتا تھا. تو مہربانی کریں آپ فیصل آباد میں ہائی کورٹ بینچ جو ہے اس کا جو قیام ہے وہ جلد از جلد ممکن بنائیں, کیونکہ جو وعدہ عمران خان صاحب آپ نے کیا ہے اس کو وفا بھی ہونا چاہیے, تاکہ ہم فیصل آباد کی عوام کو بتا سکیں کہ میرے لیڈر, میرا قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو وعدہ فیصل آباد بار میں آ کے کیا تھا, پاکستانی عوام ہونے کے ناطے سے فیصل آبادی عوام سے جو ہے یہاں پہ وعدہ کیا تھا. اور اس کے حوالے سے جب یہاں کی جو کمیٹی ہے وہ اسلام آباد وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی ہے تب بھی ان کو اس چیز کے لیے عمران خان صاحب نے بالکل وہ وعدہ جو کیا تھا, انہوں نے کہا تھا جی بالکل انشاءاللہ فیصل آباد میں بینچ بنے گا. تو وہ بینچ ضرور بننا چاہیے, اور خان صاحب آپ کی حکومت میں ہی بننا چاہیے. چلیے جی, آئی ہوپ کہ یہ آپ کا جو ہے وہ آپ کی اسٹرگل جلدی سے جلدی کامیاب ہو, فیصل آباد میں جو ہے وہ ہائی کورٹ کا کیا ممکن ہو سکے. تو نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ جو ہے وہ یوتھ لیڈر ہیں, اور آپ کی جو ہے وہ پرسنالٹی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ ہے, اور آپ کی فیصل آباد میں پولیٹیکل ورکنگ بہت زیادہ ہے. تو یوتھ کی امپورٹنس کے بارے میں آپ بتائیے گا, اور کس طرح سے جو ہے وہ اگر ایک نوجوان جو ہے وہ پولیٹیکل اپنا کریئر سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ جی بالکل, میں اس میں خاص کر کے اپنے فیصل آباد کی یوتھ کو ایک میسج کنوے کرنا چاہوں گا کہ کبھی بھی کسی جو سیاسی لیڈر ہے, وہ جو لوکل سطح پہ آپ کا سیاسی لیڈر ہے, اس کا اعلی کار مت بنے. نظریات کی سیاست کریں. عمران خان کو اگر ایک نظریے کے تحت آپ نے جوائن کیا ہے, عمران خان کو اگر ایک تبدیلی کے لیے, نئے پاکستان کے لیے آپ نے ووٹ دیا ہے, تو پھر عمران خان صاحب کی ذات کے لیے جو ہے
ان کے اس نظریات کو پروموٹ کریں، نہ کہ کسی شخصیت کو پروموٹ کریں کہ جو اس کے نظریات پہ پورا نہ اترتی ہو۔ اس میں ایک میرا میسج ہے اپنے یوتھ کو، فیصل آباد کی عوام کو، کہ جو ایم پی ایز ایم این ایز الیکٹیبلز ہوتے ہیں ان کی کوئی جماعت نہیں ہوتی۔ وہ آج اگر پاکستان تحریک انصاف میں ہے تو کل اگر ان کو سبز باغ جو ہے وہ کوئی اور جماعت دکھاتی ہے تو وہ ادھر بھی جا سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی جماعت سے وفاداری کریں، پاکستان تحریک انصاف سے وفاداری کریں، نہ کہ کسی ایک شخصیت کی وفادار ہو کے اس کی ذات کے لیے آپ اسی کو پروموٹ کرنے لگ جائیں، اور وہ جو کہے اس کے کہنے پہ آپ کوئی غلط کام کریں۔ تو میری سجیشن ہے، میری ریکویسٹ ہے اپنے یوتھ سے، فیصل آباد کی عوام سے، کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو، اپنی جماعت کو مضبوط کریں، تاکہ کل اگر آپ کا موجودہ جو ایم این اے یا ایم پی اے اگر آپ کی جماعت چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کے جانے سے آپ کی جماعت کو کوئی فرق نہ پڑے۔ آپ کی جماعت کی ٹکٹ جس کو بھی ملے وہ آٹومیٹکلی جیت جائے گا جب آپ اپنی جماعت کو مضبوط کریں گے۔ ماشاءاللہ بہت زبردست آپ سے گفتگو ہوئی ہے، تو اپنے کوئی کلوزنگ ریمارکس کیا میسج دینا چاہیں گے پبلک کو؟ جی، پبلک کو میرا یہی میسج ہے کہ کوئی بھی پروفیشن چوز کریں، اس پروفیشن کو اگر آپ ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اس پروفیشن میں آپ پراپر اس کو ٹائم دیتے ہیں نا، تو ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ کامیابی جو ہے نا وہ آپ کو ضرور ملتی ہے۔ اور کبھی بھی کسی بھی پروفیشن کی جو ابتدا ہے وہ اگر آپ اس میں حرام شامل کریں گے، یا اگر اس کو آپ ایمانداری کے علاوہ جو ہے مطلب آپ اس میں کسی کے ساتھ دغا کریں گے، کسی کے ساتھ بے رحمی کریں گے، تو کہہ لیں کہ وہ اس پروفیشن میں جو ہے وہ آپ زیادہ دیر نہ تو چل سکیں گے، اور نہ ہی اس رزق سے جو پیسے کمائے، اس پروفیشن سے جو آپ نے پیسے کمائے ہوئے ہیں نا، وہ ایک نہ ایک دن آپ نکل جائیں گے، کسی نہ کسی صورت میں وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو میری ایک تو یہ میسج ہے کہ پروفیشن کو ایمانداری سے اور اس کو پورا ٹائم دیں تو کامیابی ملتی ہے۔ اور سیکنڈلی پالیٹکس جو ہے وہ صرف اس حد تک کریں گے، اس کو پالیٹکس کے حد تک ہی رکھیں۔ اپنے عزیز رشتہ داروں، اپنے دوستوں کو، اپنے حلقہ احباب کو کبھی بھی سیاست کی وجہ سے آپ چھوڑے مت۔ شروع میں جب ہم نے پارٹی جوائن کی ہے تو ہمارے جذبات جو تھے بہت زیادہ تھے، ہم ایسے لڑ پڑتے تھے ہر کسی کے ساتھ، تو لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جو ہے وہ میچورٹی بھی آتی ہے، اور اس چیز کی سمجھ آ جاتی ہے کہ سیاست کی وجہ سے یا کسی شخصیت کی وجہ سے جو ہے آپ کسی دوسرے شخص کو اگنور مت کریں یا اس کی تذلیل مت کریں، اپنے رشتہ داروں سے جو قطع تعلقی نہ کریں، اور سیاست کو صرف سیاست کی حد تک ہی رکھیں۔ باقی میسج یہ ہے کہ جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عمران خان جو ہے میرے نزدیک پاکستان کی جو ہے ابھی تک آخری امید عمران خان ہی ہے، کیونکہ وہ سچا پاکستانی ہے، ایماندار مخلص لیڈر ہے پاکستان کے ساتھ، کرپٹ نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے جو ہے اس نے پاکستان سے جو ہے نا وہ غلط طریقے سے، حرام طریقے سے کچھ نہیں کمایا، پاکستان کو ہمیشہ عزت دی ہے۔ پاکستان کا ایک نام جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے ایک نام پاکستان کا جو ہے وہ عمران خان نے ہی بنایا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ ایک اچھے لیڈر کے طور پہ تمام دنیا میں عمران خان جانا جاتا ہے، اور پاکستانیوں موجودہ جو ملکی حالات اس کی وجہ سے بالکل عمران خان کو آپ بلیم مت کرنا، بالکل جو ہے اگنور مت کرنا، ابھی کچھ ویٹ کریں۔ انشاءاللہ یہ لاک ڈاؤن، یہ کرونا والے معاملات نپٹ جائیں، پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ پاکستان جو ہے جس ٹریک پہ پاکستان کو ہونا چاہیے انشاءاللہ وہ ہوگا۔ تمام میرے ویورز کا، اور اسپیشلی میاں حمزہ صاحب جو آج میرے پاس تشریف لے کے آئے ہیں، میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت جو ہے اس میں سے وقت نکال کے میرے پاس تشریف لائے ہیں۔ تو میاں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ بہت اسٹرانگ میسج دیا ماشاءاللہ، اور اس پہ جو ہے عمل بھی کیجیے گا، تو تھینک یو سو مچ۔ یہاں پہ گفتگو کا جب اختتام کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو۔